उमरू महल के बाहर बैठा बुरे बुरे मुंह बना रहा था। ये महल शहजादी गार्शिया का था। गार्शिया बहुत बड़ा मुल्क था जिस पर हुकूमत एक शहजादी की थी, जिसे सब शहजादी गार्शिया कहते थे। वैसे तो शहजादी अपने लोगों में बहुत रहम दिल थी, लेकिन वो असूलों की बहुत पक्की थी। शहजादी गार्शिया के पास एक बहुत बड़ी फौज भी थी और शहजादी गार्शिया की फौज की ज़रूरत सरदार अमीर हमज़ा को पड़ गई, लेकिन शहजादी ने साफ मना कर दिया कि वो अमीर हमज़ा को बिल्कुल भी अपनी फौज नहीं देंगी, क्योंकि अमीर हमज़ा की एलची ने एक छोटी सी गलती कर दी थी, और वो गलती ये थी कि उसने दरबार में हाजिर होने से पहले अपना जूता नहीं उतारा था, जिससे शहजादी बहुत नाराज़ हुई। लिहाजा अमीर हमज़ा को जब शहजादी के पक्के इरादे की खबर हुई तो उन्होंने अपने एलची को बदलने का फैसला किया और उमरू अयार को भेजने का फैसला किया। उमरू बहुत चालाक था। उसने हामी भर ली और वह मलिका के पास हाजिर हुआ। मलिका को जब इसकी खबर हुई तो मलिका ने कुछ देर बाद ना उमरू अयार को बुला लिया। उमरू अयार दरबार में जाकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि दरबार बहुत बड़ा था और सब दरबारी बहुत खूबसूरत कपड़े पहने नहायत मुअद्दबाना अंदाज में खड़े थे। शहजादी को देखकर उमरू के जहन में ख्याल आया कि ज़रूर शहजादी के पास ना बहुत खजाना भी होगा। उमरू सोच रहा था कि शायद मलिका कोई बूढ़ी खातून होंगी, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गया कि मलिका नहायत खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। इसके साथ एक मुजस्मा पड़ा हुआ था। मुजस्मा किसी मर्द का लग रहा था, क्योंकि इसकी दाढ़ी और मूछें थी और सर पर एक हीरों का बड़ा हुआ बहुत खूबसूरत ताज था। उमरू अयार ने फौरन आगे बढ़कर मलिका की खिदमत में शाहाना अंदाज में सलाम पेश किया। नहायत खूबसूरत तरीन मलिका की खिदमत में अमीर हमज़ा का एलची उमरू अयार मलिका को सलाम पेश करता है। उमरू अयार ने नहायत मुअद्दबाना अंदाज से सलाम किया। तुम्हारा सलाम मलिका ने कबूल किया। तुम अर्ज कर सकते हो। उमरू अयार की तारीफ पर मलिका खुश हो गई थी। तो बोला, मैंने दुनिया भर की मलिकाएं देखी, परिस्तान की परियां भी देखी, लेकिन आप इनमें सबसे हसीन हैं। आपकी तो बात ही कुछ और है। उमरू को जैसे ही मालूम हुआ कि मलिका को तारीफ भा रही है, तो वो मलिका की तारीफ करना शुरू हो गया। तुम वाकई में बहुत अच्छी एलची हो। तुमने हमारे मुतल्लिक बहुत अच्छी बातें की। मलिका ने खुश होते हुए उमरू अयार की तरफ एक हार फेंका। ओह, तो मलिका खुश अखलाक होने के साथ साथ सखी भी ठहरी। लेकिन क्या? मलिका ने बुरी तरह चौंक कर कहा। मलिका, अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? हम तुम्हें जान की अमान देते हैं। इस मर्तबा मलिका के लहजे में थोड़ा गुस्सा भी शामिल था।
عمرو بولا، ملکہ یہ تو سخاوت کے بالکل مخالف ہے جی۔ یہ مجسمہ جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، اس نے نہایت قیمتی تاج پہنا ہوا ہے، اور آپ اپنی دربار میں پیش ہونے والے ایلچی کو ایک عام سا ہار دے رہی ہیں۔ عمرو کی بات سن کر پورا دربار حیران اور پریشان رہ گیا۔ ملکہ بھی اچانک غصے سے اٹھی اور بولی کہ کاش ہم نے تمہیں جان کی امان نہ دی ہوتی تو ابھی ہم تمہاری جان کے 100 ٹکڑے کروا چکے ہوتے۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم نے میرے بابا جان سے اپنا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ اوہ ملکہ عالیہ، یہ آپ کے بابا کا مجسمہ ہے؟ مجھ سے لا علمی میں واقعی بہت بڑی غلطی ہوگی۔ عمرو سٹپٹا اٹھا اور بولا، مجھے معاف کر دیں ملکہ، مجھے معاف کر دیں۔ میں تمہیں دی گئی جان کی امان واپس لیتی ہوں اور تمہارا سر قلم کرنے کا حکم دیتی ہوں۔ دوسری طرف درباری اپنی لمبی لمبی تلواریں اٹھائے عمرو کی طرف بڑھے۔ عمرو بولتا رہا، مجھے معاف کر دیں ملکہ، مجھے معاف کر دیں۔ ملکہ عالیہ میری بات سن لیں۔ ملکہ عالیہ میری بات سن لیں۔ ایک بوڑھا آدمی اپنی کرسی سے اٹھا اور بولا، تم کیا کہنا چاہتے ہو وزیر اعظم؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمرو لا علم ہے، اسے پورے واقعے کا پتہ نہیں، اس لیے وہ قابل معافی ہے ملکہ، اسے چھوڑ دیں، آپ کی مہربانی۔ اور یہ سردار امیر حمزہ کا ایلچی بھی ہے، آپ اسے جان کی امان بھی دے چکے ہیں، اس لیے میری درخواست ہے کہ اسے بخش دیا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری گزارش پر اسے آخری موقع دے کر معاف کرتی ہوں، لیکن اس کا وجود مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا جائے۔ میری بات سن لیں، میری بات سن لیں ملکہ عالیہ، میں سردار امیر حمزہ کا ایلچی ہوں، میرا نام عمرو عیار ہے، میں نے بہت بڑے بڑے جادوگروں کا مقابلہ کیا ہے، اگر شہنشاہ گارشیا کو اس حالت تک پہنچانے والا کوئی جادوگر ہے تو مجھے بتائیے، میں اس کا مقابلہ کروں گا اور شہنشاہ کی جان بچاؤں گا۔ اوہ تم عمرو عیار ہو، مجھے پہلے ہی تمہاری حالت سے اندازہ ہو رہا تھا، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عیار اپنی خدمات پیش کر رہا ہے، ہمیں اس کی عیاریوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ ایک برے مچھر جتنا آدمی شہنشاہ کی جان بچائے گا؟ ہماری ریاست کے بڑے سے بڑے عقل مند اور دانشور لوگ تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور یہ کیا دبلا پتلا شخص شہنشاہ کی جان بچائے گا؟ ملکہ عالیہ آپ اس کے جسم پر نہ جائیں، اس کا ذہن عیاریوں سے بھرا پڑا ہے، دنیا بھر میں اس کی شہرت ہے۔ شہزادی گارشیا عمرو عیار کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی، جیسے انہیں یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی کچھ کر سکتا ہے۔ شہزادی گارشیا بولی، ٹھیک ہے، اگر یہ شخص شہنشاہ گارشیا کو واپس لانے میں کامیاب ہوا تو ہم اسے انعام و اکرام سے نوازیں گے اور اسے منہ مانگا انعام دیں گے۔ آپ بس نہ مجھے پورا واقعہ سنائیں، اور ہاں میری 2 شرطیں ہیں، ایک، آپ امیر حمزہ کو
اپنی فوج دیں گی اور دوسرا مجھے منہ مانگا انعام دیں گی۔ عمر و عیار نے سر جھکاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری شرطیں منظور ہیں، لیکن ایک اور بات سن لو، اگر تم ناکام لوٹے تو ہم تمہارا سر قلم کروا دیں گے۔ عمر و عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ بوڑھے آدمی نے تفصیل بتاتے ہوئے عمرو کو بتایا، آج سے کچھ دن پہلے بادشاہ گارشیا اپنے باغیچے میں عبادت کر رہے تھے کہ اوپر سے سب سے بڑے جادوگر ناکان جادوگر کی سواری گزری۔ ناکان جادوگر بہت بڑا جادوگر تھا اور وہ بہت خطرناک بھی تھا۔ اس کے ساتھ وہ انسانی گوشت کھانے کا شوقین تھا۔ اس روز اس نے ایک خوبصورت بچہ پکڑا ہوا تھا جسے وہ اڑتے ہوئے کھا رہا تھا۔ اس بچے کی چیخیں سن کر بادشاہ سلامت بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس جادوگر نے شہنشاہ گارشیا کو پتھر کا بنا دیا۔ بہت بڑے بڑے عالموں نے کوشش کی اس سے مقابلہ کرنے کی، لیکن سب ناکام لوٹے۔ وہ بہت ہی خطرناک جادوگر ہے۔ یہ جادوگر رہتا کہاں ہے؟ عمرو نے بڑے مطمئن انداز میں اٹھتے ہوئے بولا، کیا تم واقعی میں اس کا مقابلہ کر پاؤ گے؟ شہزادی نے کہا۔ بوڑھے آدمی نے عمرو کو رستہ سمجھاتے ہوئے کہا، یہ جادوگر دور ایک پانی کے وادی میں رہتا ہے، اسے وادی آب کہتے ہیں۔ اس وادی تک کا رستہ ٹیڑھے میڑھے رستوں سے ہوتا ہوا جاتا ہے۔ اس کی سرزمین یوں لگتا ہے جیسے پانی پر بنی ہے، لیکن وہ قابل برداشت ہے، اس پر چلا جا سکتا ہے۔ اس کا محل سب سے اوپر والی چوٹی پر ہے اور اس تک پہنچنے کا صرف یہی ٹیڑھا میڑھا راستہ ہے، لیکن اس نے اس راستے پر بہت سی شیطانی قوتیں اور جنات کو تعین کیا ہوا ہے۔ بوڑھے آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر میں اس کا خاتمہ کر کے آتا ہوں۔ اگر تم اس کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اسی محل کے باغیچے میں ایک عجیب و غریب پھول ہوگا جس کی پتیاں رنگ برنگی ہوں گی۔ تم وہ پھول توڑ کر لے آنا، کیونکہ وہ پھول ہی ہے جس کو سونگھنے سے شہنشاہ گارشیا دوبارہ اپنی اصل حالت پر آ سکتا ہے۔ عمرو نے ہاں میں سر ہلایا اور روانہ ہو گیا۔ لمبے سفر کے بعد وہ وادی آب میں پہنچ گیا۔ وادی آب ایسی وادی تھی جہاں پر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پانی کی لہریں ہوں، لیکن تھی وہ وادی۔ عمرو اب اس محل کو ڈھونڈ رہا تھا جس میں وہ ناکان جادوگر رہتا تھا۔ بالآخر اسے اس محل کی چوٹی نظر آ گئی۔ ابھی وہ اس رستے کو دیکھ ہی رہا تھا کہ خوفناک بھیڑیے نے اس پر حملہ کر دیا۔ ارے ارے ارے، میں ناکان جادوگر کا دوست ہوں۔ بھیڑیے نے دوسری طرف ہٹ کر چھلانگ لگا دی۔ پھر عمرو نے اپنی زنبیل سے ایک خنجر نکالا اور بھیڑیے کی طرف پھینک دیا۔ خنجر کے لگتے ہی وہ بھیڑیا تڑپ تڑپ کر جل کر راکھ ہو گیا۔
پھر امرو نے ایک چادر اوڑھ لی جس سے وہ غائب ہو گیا۔ غائب ہونے کے بعد اس نے تھوڑی دیر آرام کیا اور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ محل کے دروازے پر ایک خوفناک آدمی کھڑا تھا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ خون کا بنا ہو۔ امرو نے اس کے ساتھ بھی ویسا کیا، خنجر سلیمانی نکالا اور اس کے اندر پیوست کر دیا۔ اس کے جل کر مرتے ہی محل کا دروازہ کھل گیا۔ امرو جیسے ہی اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ محل کی جیل میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو شاید ناکان جادوگر اغوا کر کر لایا تھا اور کھا جانا تھا۔ امرو کو ان بچوں کو دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ اچانک امرو کو ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ سامنے دروازے پر ایک بہت عجیب سا شخص، خونخوار قسم کا، جس نے نیلے رنگ کا لباس پہنا تھا اور اس کے لباس پر خون کے دھبے موجود تھے، منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ بولا، ہمارے محل میں کوئی آدمزاد داخل ہوا ہے، مجھے خوشبو آ رہی ہے، کون ہے وہ؟ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ ناکان جادوگر غصے سے بولا، پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور چٹک دیے۔ زوردار ہوا محل میں داخل ہوئی جس سے امرو کی چادر اتر گئی۔ امرو نے چادر کو بچانے کے لیے جلدی سے زنبیل میں ڈال دیا۔ دوسری طرف محل کے محافظ امرو کی طرف بڑھے۔ امرو نے بولا، نہیں نہیں، میں تو ناکان جادوگر کا دوست ہوں، دشمن نہیں۔ رک جاؤ، میں اس بوڑھے مچھر سے خود ہی نپٹ لیتا ہوں۔ ناکان جادوگر نے چیخ کر کہا، کون ہو تم اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ اور یہ کون سی چادر ہے تمہارے پاس جسے اوڑھ کر تم غائب ہو جاتے ہو؟ بتاؤ مجھے۔ دنیا کے سب سے بڑے جادوگر ناکان جادوگر کو امرو کا سلام پیش کرتا ہوں۔ میں یہاں پر اس لیے آیا کہ دنیا کے عظیم ترین جادوگر کو ایک تحفہ پیش کر سکوں۔ تحفہ؟ کیسا تحفہ؟ میں جادوگر کے لیے ایک ایسی دوا لے کر آیا ہوں جس سے وہ کھا کر انسانی گوشت اور بھی مزے سے کھائیں گے۔ کون سی دوائی؟ واقعی میں انسانی گوشت اب ہمیں اچھا نہیں لگتا، لو دوا دو مجھے۔ امرو نے نہایت مؤدبانہ انداز میں ناکان جادوگر کی خدمت میں وہ تحفہ پیش کیا۔ ناکان جادوگر نے فوراً وہ شیشی کھولی اور بولا، اب ہم تمہارے گوشت پر ہی تجربہ کریں گے۔ اگر تمہارا یہ کمزور جسم ہمیں مزیدار لگا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ تمہارا تحفہ اچھا تھا۔ ضرور ضرور جادوگر، میں اپنا گوشت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن ناکان جادوگر کو اس بارے میں علم ہونا چاہیے کہ جس دوائی کو وہ کھا چکے اس کے بعد ان کا سارا جادوئی اثر ختم ہو چکا ہے۔ ویسے ہی ہوا، اس دوائی کے کھاتے ہی تمام جادوئی محافظ دھماکے سے غائب ہونے لگے اور ناکان جادوگر جلدی سے منتر پڑھنے لگا،
لیکن امرو جانتا تھا کہ اس کے جادو کا اب کوئی اثر نہیں۔ پھر امرو نے اس کے جسم پر خنجر کو پیوست کیا، وہ بھی ویسے ہی جل کر خاک ہو گیا اور غائب ہو گیا۔ پھر امرو نے بچوں کو رہا کیا اور ایک باغ میں پہنچا۔ باغ میں اس نے رنگ برنگی پتیوں والے پھول دیکھے۔ اس نے وہ پھول توڑا اور اس وادی آب سے روانہ ہو گیا۔ دربار میں پہنچتے ہی امرو نے شہنشاہ کے مجسمے کو وہ پھول سونگایا۔ پھول کے سونگتے ہی شہنشاہ کا مجسمہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا۔ شہزادی بہت خوش ہوئی اور اسے بہت سارے انعام و اکرام سے نوازا۔ یوں امرو نے اپنی ذہانت اور عیاریوں سے ایک برے جادوگر کا خاتمہ کیا اور امیر حمزہ کے لیے فوج کا بھی بندوبست کیا۔